नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। नाज़रीन और सामीन गिरामी कद्र, आज हम अल्लाह के फजलो करम से 17वें पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और कुरान मजीद की इन तालीमात को लोगों की इस्लाह और उनकी रहनुमाई का ज़रिया बनाएं। सूरतुल अंबिया 17वें पारे का पहली सूरत है। इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया शायद इसलिए रखा गया है कि इसमें अल्लाह ने कुछ नबियों के वाक़यात का ज़िक्र फरमाया है, और दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि इसका नाम अंबिया इसलिए रखा गया है कि इसमें अल्लाह ने एक आयत करीमा ज़िक्र फरमाई है कि हमने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे हैं सब नबियों की तरफ एक ही बात की वही की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह और माबूद नहीं। तो ये वो मसला है जिस पर सारे नबी मुत्तफिक हैं, तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रखा गया है। इसकी इब्तिदा हुई इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए हिसाब का वक्त बहुत करीब आन पहुंचा है और लोग गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं, यानी क़यामत करीब आ गई है लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं है, वो इसकी तैयारी नहीं कर रहे और वो पूरी ज़िंदगी गफलत के अंदर बसर कर रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का ज़िक्र किया जो कुरान सुनकर उसको मजाक में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये तो एक जादूगर, उसकी बातें हैं नऊज़ु बिल्लाह, और नबी के बारे में कहते हैं कि ये हमारी तरह का इंसान है। तो ये चीज़ें उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में ये बातें की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनको इस बात का इल्म नहीं कि अल्लाह आसमान व ज़मीन की हर बात को जानता है और वो हर चीज़ को सुनने वाला है। तो मेरे पैगंबर परेशान ना हों। पहली कौमों ने भी अपने नबियों के साथ यही सलूक किया है, तो अगर इन्होंने किया है तो हम इनको भी हलाक कर देंगे। कहते हैं कि ये कैसा इंसान है जो खाना खाता है। तो नबी तो वो होता है जो इन चीज़ों से पाक हो। अल्लाह कहते हैं इनसे पहले भी नबी आए, वो भी खाना खाया करते थे। तो नबी और खाना खाना ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है। रुकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ज़िक्र फरमाया कि जब कौमें नाइंसाफ़ी की हद पार कर जाती हैं तो अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद कर देते हैं, और फिर जब अज़ाब आता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि हम क्या करते रहे हैं, लेकिन आवाज़ आती है कि अब यहाँ से मत भागो, कहीं ना जाओ, अब तुम अल्लाह की गिरफ्त में आ चुके हो। तो फिर उसके बाद फिर चीखो पुकार करती हैं कि हाय हमने जुल्म किया। अल्लाह कहते हैं अब चीखो पुकार करने का क्या फ़ायदा, हम फिर उनको दुनिया से मिटा दिया करते हैं। फिर अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक का ज़िक्र किया कि हमने ज़मीन व आसमान और जो कुछ बनाया है खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया और न ये बेफ़ायदा बनाया गया है। ये हक़ के दलाइल हैं जो बातिल पर पड़ते हैं और बातिल का भेजा निकाल देते हैं। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का ज़िक्र फरमाया कि कायनात की हर चीज़ हमारे लिए है और हर चीज़ पर इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला का है। फिर अल्लाह ने एक अक़ली दलील ज़िक्र की कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होते तो ज़मीन व आसमान का निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाता। शुक्र है कि एक ही इलाह है जिसने पूरी कायनात के निज़ाम को चलाया हुआ है। ये है वो आयत जिसके बारे में मैंने कहा था, आयत नंबर 25, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून,
کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے سب کی طرف ایک ہی بات کی وحی کی گئی کہ الہ ایک اللہ ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کو اپنا معبود مانو۔ لوگوں نے اللہ کے نائب بنا رکھے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ آیت رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ آسمان و زمین بند تھے، بارش نہیں اترتی تھی، ہم نے ان کو کھولا، پھر ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، زمین میں پہاڑ بنائے، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، رات اور دن اور سورج اور چاند تمہارے کام میں لگا دیے۔ کہتے تھے کہ یہ نبی جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی، انتظار کرو۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی زندگی اسے نہیں عطا کی، اگر اس نبی پر موت آئی تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے اور کوئی انسان بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بس یہ انسان ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، اور جب آخرت آئے گی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر یہ اب اللہ کا عذاب وہ اس سے دوچار ہوں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ ذات جو رات دن تمہاری حفاظت کرتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہیں جو تمہیں بری چیزوں سے تکلیفوں سے روکیں؟ وہ تو اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری انہوں نے کیا مدد کرنی ہے؟ میرے پیغمبر آپ کا کام ڈرانا ہے، منوانا نہیں ہے، اور یہ بہروں کی طرح ہیں جو تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی انسان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، توحید کی سمجھ۔ ان نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا ہے مورتیاں شورتیاں جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے بڑے یہ گمراہی کے اندر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے جو ان کی مورتیاں تھیں اور جو وہ بت تھے جو انسانی شکل پہ بنائے ہوئے تھے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور انہیں تہس نہس کر دیا۔ جب قوم نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی یہ کام کس نے کیا ہے؟ جواب آیا ابراہیم نے کیا ہوگا۔ کہا اس کو لاؤ ذرا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ تو قوم پوچھتی ہے آپ نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کسی کرنے والے نے کیا ہے، میں ہوں یا کوئی اور؟ اس بڑے سے پوچھو نا اگر یہ بولتے ہیں۔ سب نے کہا ابراہیم تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ بس ابراہیم کو موقع مل گیا، فرمانے لگے پھر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع نقصان نہیں دیتے؟ قوم کے پاس جواب نہیں تھا، کہنے لگے آگ جلاؤ ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ ابراہیم پر۔ انہوں نے بڑی سازش کی لیکن ہم نے حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات عطا فرمائی۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور نیکی کے کاموں کا لوگوں کو کہتے تھے، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات عطا فرمائی۔ پھر 6 رکوع میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے نہ مانا، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت داؤد حضرت سلیمان کا ذکر ہوا کہ ایک فیصلہ دونوں باپ بیٹے نے ایک فیصلہ کیا، لیکن فیصلے کی سمجھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ ہم نے حضرت داؤد کو ہتھیار بنانے کا علم عطا کیا،
اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ سلیمان کے ہوا کو تابع کر دیا۔ شیاطین جو حضرت سلیمان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، حضرت ایوب کی بات بھی تو سنو نا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے تکلیف ہٹا دی اور ہم نے حضرت ایوب کی بیماری صحت میں تبدیل کر دی۔ حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل یہ بھی بڑے نبی تھے، اور ایک مچھلی والا پیغمبر بھی ہے حضرت یونس، جب قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، 3 اندھیروں میں بولا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے مرتبے کو کم کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کی دعا کو سنا، اس غم سے نجات عطا کر دی۔ پھر حضرت زکریا کی دعا سننے والا کون ہے، جو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سارے نبی نیکی کے کام کیا کرتے تھے اور ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ اور ایک وہ عورت ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، حضرت مریم، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو کائنات کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ ایک جماعت ہے جو انبیاء کی جماعت ہے، اور نبی اپنی جگہ پہ انا ربکم، رب میں ہی ہوں، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب عذاب آتا ہے قوم کو تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کی طرف واپس نہیں آتی۔ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن کافر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ تم اور تمہارے معبود یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور آوازیں اس میں گدھے کی آوازیں اور بڑی بری آوازیں نکالیں گے۔ ہاں وہ معبود مستثنا ہیں جن کے لیے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جو اپنی عبادت پر راضی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ معبود جائیں گے جہنم میں جو اپنی عبادت خود کرواتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کو فرشتوں کے ذریعے استقبال کروائیں گے اور فرشتے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کی اس صفت کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور مقصد ہی آپ کو بھیجنے کا یہ ہے کہ ساری دنیا پر رحمت کر دی جائے۔ اس کے بعد سورت الحج، یہ حج اس لیے کہ اس میں حج کا ذکر ہے۔ ابتدا ہوئی، لوگوں ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی وہاں ہو تو وہ اپنے دودھ پلانے والی بچے کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس قیامت کے خوف سے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ اے کائنات کے انسانوں، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر اس کے بعد ایک مضغۃً، خون کی بوٹی، کبھی وہ پوری ہوتی ہے کبھی ناقص الخلقت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم قدرت کے دلائل تمہارے سامنے رکھیں۔ ہم تمہیں ماں کے رحم میں ٹھہراتے ہیں جتنا عرصہ چاہتے ہیں، پھر بچہ بنا کر تمہیں باہر نکالتے ہیں۔ کچھ جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی کے عالم میں، کچھ عمر کے آخری حصے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دلائل قدرت ہیں کہ جو ذات پہلی دفعہ پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کا شکوہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی کی چیز ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ انسان وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر خیر پہنچے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تکلیف آ جائے تو چہرے کے بل لوٹ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی نقصان میں، آخرت بھی نقصان میں۔ ایسوں کو پکارتے ہیں جن کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے۔
پھر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ اللہ مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ جماعتیں ہیں دنیا میں، ایک مومنوں کی، ایک یہودیوں کی، ایک صابی، ایک نصارہ، ایک مجوس اور ایک مشرک، یہ مختلف جماعتیں ہیں۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، یعنی عملی فیصلہ۔ دلائل کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے، عملی فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں دو ہی جماعتیں رہتی ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتی ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتی ہے اور ایک اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے اللہ ان کو باغات میں جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کافر لوگ جو لوگوں کو اللہ کی دین سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، یہ کافر جب آخرت میں آئیں گے تو ہم ان کو عذاب علیم چکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا رکوع نمبر 11 میں کہ حضرت ابراہیم کو ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں اعلان کرو حج کا، اور جب تو اعلان کرے گا جہاں جہاں تیری آواز پہنچے گی، جس نے لبیک کہا اس کی قسمت میں حج ہم مقدر کر دیں گے۔ لوگ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے جانوروں کو ذبح کریں گے مخصوص دنوں میں، اور یہاں حج کے احکام پورے کریں گے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرو، حرمات اللہ، حرمت والی چیزیں، قربانیاں، شاعر، بیت اللہ، مینا، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی بات سے بچو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مشرک کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ پرندہ جو آسمان سے گرے اور ہوا اس کو دور میدان کے اندر پھینک دے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، تو اس امت کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ کون اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ خون بھی یہیں رہ گیا اور چمڑے بھی یہیں رہ گئے، گوشت بھی یہیں رہ گیا۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن پہ ظلم ہوا ہے ان کو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ لڑائی کر سکتے ہیں۔ یہ جہاد کے بارے میں پہلی آیت ہے کہ جو مظلوم ہے نا، اللہ نے ان کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو گھروں سے ناحق نکالا گیا اور ان کا اور قصور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ جہاد کا فلسفہ بیان ہوا کہ جہاد اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو اللہ کی مسجدیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں یہ دنیا میں گرا دی جاتی، ختم کر دی جاتی۔ جہاد فساد کا ذریعہ نہیں ہے، فساد کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قدرت دیں یعنی حکومت تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ پھر اللہ نے تسلی دی اپنے پیغمبر کو کہ اے میرے پیغمبر، اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ مکے والے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے وہ دل نہیں ہے جس سے سمجھیں، کان نہیں ہے جس سے سنیں؟ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر کہو اے کائنات کے انسانوں، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ جو مومن ہوں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو کافر ہیں اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا کہ جب نبی قوم کے سامنے وحی کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان کافروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے،
تاکہ وہ قرآن کو نہ سنیں، اللہ شیطان کی باتیں ختم کر دیتے ہیں اور ان وسوسوں کو دور کر دیتے ہیں جو وسوسے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ قرآنی آیات کے ذریعے ان تمام وسوسوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی دین پر مضبوط رکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اللہ ان کو رزق حسن عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ جس بندے پر کوئی زیادتی کی گئی اگر وہ اس کا بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے نمونے دیکھو کہ میں نے زمین و آسمان تمہارے کام میں لگا دیے، کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ وہی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتا ہے، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگوں کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والوں پر حملہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی چڑ قرآن سے اتنی نفرت، یہ نفرت تمہیں آگ میں لے جائے گی۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مثال ذکر کی ہے، یہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنو۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ مکھی بنانا بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا گیا ہے وہ بھی کمزور ہے، تو تم کہتے ہو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دیا، مخلوق اور خالق کو برابر کا درجہ دے دیا، حالانکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو وہ چیزیں جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے، جو پیچھے ہے، اور تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وہ ذات جس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور مسلم کا معنی ہوتا ہے اسلام کو ماننے والا، اسلام کو قبول کرنے والا۔ تو لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا اچھا مولا اور کارساز ہے اور کیا اچھا مدد کرنے والا ہے۔ مدد بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے اور کام بھی میرا اللہ ہی بناتا ہے۔ تو یہی عقیدہ ہے جو پورے قرآن کی بنیاد ہے کہ مدد اور نصرت میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔